बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ों, एक बार फिर मैं पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और खुदा उनके कलाम को लेकर हाज़िर हूँ जो हम अमाल की किताब की स्टडी करते हैं। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ जाएं, आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदा उन लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए, प्यार के लिए। तो भला, तेरी शफकत अवधि, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। इस वक्त अपने आप को खाली करके तेरे हाथों में देते हैं और तेरा फजल, तेरा रहम मांगते हैं। खुदावंदा, तू भला है, तेरी शफकत अवधि, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र हो कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन में रखा। आज खुदावंदा, जो तेरा कलाम की बातें हम सीखने जा रहे हैं, उसके लिए तू हमें तैयार कर। सबसे पहले मुझे तैयार कर खुदावंद, अपने पाक रूह से छू और मेरे होठों को छू, उन्हें पाक कर, ताकि जो कुछ भी मेरे मुंह से अल्फाज निकले वो तेरे पाक रूह की ज़ुबानी हो और मैं कुछ ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह हम कलाम हो। मेरी सोचों को, ख्यालों को, सब को कंट्रोल करना, ताकि सिर्फ वही बातें कह सकूं जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक और तेरे फजल के मुताबिक हों। और जितने सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, उन सब को खुदा तो बरकत देना। और जितने लोग इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं, फ़ायदा जिनको पहुँचे, वो आगे उसे शेयर करने के काबिल भी हों और दूसरे लोगों तक इस पैगाम को पहुँचा सकें। तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। एक बार फिर अपने आप को खाली करके तेरे हाथों में देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। तो अजीज़ों, मैं आपके सामने हर संडे अमाल की किताब की स्टडी लेकर हाजिर होता हूँ और अब हम अमाल की किताब में से उन हिस्सों को छोड़कर जो पौलुस रसूल के ट्रैवलिंग के बारे में है या उसके जो सफ़र है, मुनाजाती सफ़र या मुबशराना सफ़र, उन्हें छोड़ के तो उसमें से ख़ास हिस्सों को हम शेयर कर रहे हैं, ताकि हम उस हिस्से को फिर दोबारा से शुरू कर सकेंगे, जिसे मैं आपके सामने खुदा के फजल से पौलुस रसूल के बशारती सफ़र, जो 2 सफ़र है, उनके बारे में ज़िक्र करूँगा। तो अजीज़ों, आज जो मैं बातचीत करने जा रहा हूँ वो अमाल और उसकी 17 बाब में से है। और ये इस तरह से है कि खुदा हमें, जब भी हम कहीं जाते हैं, अगर हम खुदा के काम के लिए तैयार हों, तो खुदा बाप हमें ऐसी विजडम और ऐसी हिकमत और ऐसी दानाई देता है कि हम उसके लिए जब उसे इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं और खुदा हमें इस काबिल बना देता है, तो ऐसी जगहों पर जहां आपको लगता है कि यहाँ बहुत मुश्किल है खुदा की खिदमत का काम करना, ऐसी जगह पे खुदा अपना काम करता है। जी हाँ अजीज़ों, पहले मैं कलाम में से पढ़ता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अमाल की किताब 17 बाब और उसकी 21 आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा। इसलिए कि सब अथीने और परदेसी और वो जो वहाँ मुकीम थे, अपनी फुर्सत का वक्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सर्फ ना करते थे। पौलुस ने अरियोपगस के बीच में खड़े होकर कहा कि ए अथीने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर एक बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नाम मालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, तुमको उसी की खबर देता हूं। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ देता है। इसीलिए उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रूए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर
کی تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں۔ ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ جیسا تمہارے مشاعروں میں بھی بعض نے کہا کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں۔ بس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گھڑے گئے ہوں۔ بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے۔ وہ اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا ذکر سنا تو بعض ٹھٹھا مارنے لگے اور بعض نے کہا کہ یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے۔ اسی حالت میں پولس ان کے بیچ میں سے نکل گیا، مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور ایمان لے آئے۔ ان میں دیونسی اریوپگس کا ایک حاکم اور دمریس نام ایک عورت تھی، اور بعض اور بھی ان کے ساتھ تھے۔ خدا کے کلام کا پڑھا جانا ہمارے لیے بابرکت ہو۔ عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول اتھینے میں گئے تو 16ویں آیت میں لکھا کہ جب پولس رسول اتھینے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی جل گیا۔ عزیزو، آج بھی ہم مسیحیوں کا یہی حال ہے۔ ہم جب کہیں بہت زیادہ مذہبی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اندر سے کڑتے ہیں، کیونکہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ سب لوگوں کو سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ مذہبی لوگ جو ہیں کسی کی بات کو سننے، سمجھنے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کسی بات کو ڈسکس کرنے میں اپنی توہین محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ مذہبی لوگ جو ہیں اسی لیے جب بھی انہیں سچائی کی راہ کی خبر دی جاتی ہے تو وہ سچائی کی راہ کو ایک افینس کی طرح سے لیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خدا کو، ہمارے دیوتا کو، ہمارے جو ہے جن کو ہم مانتے ہیں بڑوں کو برا کہا ہے، اور اس لیے وہ ان کی جان لینے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جب ہم اعمال کی کتاب میں ان حصوں میں یعنی 15، 16، 17 اور 18 باب کو دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے پولس رسول جب بھی جہاں جہاں گئے وہاں کیسے انہیں لوگوں نے، مذہبی لوگوں نے وہاں سے اپنے زور کی وجہ سے نکلوا دیا، اور کہیں تو انہیں ایسا بھی کیا کہ بالکل جیسے وہ سنسار کرنے کی حالت تک بھی ان کو چھوڑا اور انہیں مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے۔ لیکن عزیزو، جو خوشی کی بات ہے، جو دیکھنے کی بات ہے، وہ ہے یہاں پر جس کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اسپونٹینیس ٹیچنگ، اسپونٹینیس پریچنگ جو ہے، یعنی ایک دم سے خدا آپ کے دل میں جو بات ڈالے اس کو لے کر، اس کو بنیاد بنا کر آپ نے خدا کے کلام کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جی ہاں عزیزو، پولس رسول نے وہاں دیکھا کہ بت تو بہت لگے ہوئے تھے اور ان کی قربان گاہیں بھی بنی تھی، لیکن ان سب میں ایک ایسی قربان گاہ تھی جہاں کوئی بت نہیں تھا، صرف قربان گاہ تھی، اور اس قربان گاہ پہ لکھا ہوا تھا نامعلوم خدا کے لیے۔ عزیزو، پولس رسول نے اسی نامعلوم خدا کی خبر بنا کے اور خداوند یسوع کی قربانی، اس کے صلیب پر مرنے اور جی اٹھنے اور انسان کی جو زندگی ہے اسے توبہ کی طرف لانے کے لیے اس خوشخبری کے پیغام کو استعمال کیا۔ جی ہاں عزیزو، دنیا میں اس کے بعد بھی ایسے بہت سارے
واقعات اور ایسے بہت سارے حالات پیدا ہوتے رہے جب خدا کے خادموں نے دنیا کی ہر چیز کو اپنے کلام کو اس کی بنیاد بنا کر اور خوشخبری کا پیغام دیا، جس میں جب میں نوجوان تھا اور یوتھ فار کرائسٹ کی میٹنگز میں جاتا تھا تو وہاں ایک کنونشن میں ایک خدا کے خادم نے بھائی بلی گرام کے بارے میں یہ کہا تھا، کیونکہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن یہ انہوں نے کہا تھا، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس استاد کو جو ٹیچ کرنے آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی بلی گرام نے لوگوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ کوئی لفظ مجھے دے دیں دنیا کا اور میں اس پر آپ کو خوشخبری کا پیغام بنا کے بتا سکتا ہوں، اور وہ ایسا کرتے بھی تھے۔ تو عزیزو، یہ انہیں خدا کی وہ حکمت اور دانائی ملی ہوئی تھی جسے وہ ہر ایک بات کو اس طرح سے سمیٹ کر لاتے تھے کہ وہ ان کا پیغام جو ہے وہ توبہ اور یسوع کے ساتھ ریلیشن شپ پر آ کے ختم ہوتا تھا۔ اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ بھائی بلی گرام ایسے شخص تھے جو اس زمانے میں، اپنے زمانے میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مجمع اکٹھے ہوتے تھے اور کتنے لوگ جو ہے وہ توبہ کرتے تھے۔ حالانکہ اس وقت ٹی وی نہیں تھا سب جگہ، اور نہ وہ سب جگہ پہ ان کی ایڈورٹائز پہنچتی تھی، لیکن پھر بھی خدا لوگوں کو جوک در جوک ان کے پاس لے کے آتا تھا۔ آپ اور میں جب دنیا میں گھوم رہے ہیں، ہمیں بھی خدا ایسی اپرچونٹیز دیتا ہے۔ جی ہاں عزیزو، آپ کو اور مجھے دنیا میں ہم صبح سے جب سے اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر جب باہر کام کے لیے نکلتے ہیں اس وقت میں، اور جب ہم بس میں، ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں اپنے بزنس پہ جا رہے ہیں، ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ہم ان سے کس طرح سے خدا کا کلام شیئر کر سکتے ہیں۔ اسپونٹینیس ٹیچنگ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص باہر دیکھ کے کہتا ہے اوہ آج کتنا اچھا موسم ہے، دیکھیں کتنے اچھے سورج جو ہے اس کی روشنی اوپر آئی ہے، آپ اسی بات سے لے کر خدا کے کلام کی بات چیت کو شروع کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں بہت خوبصورت کرنیں ہیں، بہت خوبصورت دن ہے، اور یہ سب خدا نے ان چیزوں کو بنایا، اور خدا نے یہ روشنی ہمارے لیے اس لیے دی تاکہ ہمیں یہ بتایا جا سکے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک خوبصورت دن آنے والا ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی جو ہے اس کے جتنے بھی اندھیرے اس وقت چل رہے ہیں، ہماری زندگی میں اس وقت جتنے بھی دکھ، تکلیف، پریشانیاں ہیں جو ہمیں ڈارکنس نظر آ رہی ہے دنیا میں، اس کے بعد ہمیں ایک ایسی جگہ ملنے والی ہے جہاں خدا کا جلال اور اس کا نور ہی نور ہوگا، اور اس وقت وہاں پہ کہیں بھی وہاں سورج اور چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑنے والی۔ وہ شخص ہو سکتا ہے حیران ہو کہ آپ کہتے کہ ایسی کون سی جگہ ہے بھائی؟ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ خدا کو جانتے ہیں کہ نہیں، آپ بائبل کو پڑھتے ہیں کہ نہیں، لیکن میں مسیحی ہوں اور میرے پاس جو کتاب ہے اس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں اس کی حضوری میں، اس نئے یروشلم میں، اس جگہ پر سورج اور چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، خدا کا جلال وہاں ہوگا، اور پھر ہمیں کبھی بھی اندھیرے میں رہنا ہی نہیں پڑے گا، اور کبھی بھی اندھیری راتیں آنی نہیں ہیں۔ اور اس طرح سے آپ اس خبر کو لے کے یسوع کی طرف لا سکتے ہیں کہ اس تک پہنچنے کے لیے، اس جگہ تک ہمیں یسوع کے ذریعے پہنچنے کی ضرورت ہے۔ ایک سمپل اگزامپل میں آپ کو دی ہے، ٹھیک ہے؟ موسم سے بات شروع کر سکتے ہیں، اور بہت ساری باتیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں دبئی میں کام کرتا تھا تو کیونکہ میرا پروفیشنلی میں وہاں نرس تھا، تو وہاں پہ ہم ایک ڈیزرٹ کے ہاسپٹل میں تھے، وہاں ایک ایجپشین ڈاکٹر تھا، بہت ہی مذہبی تھا، یعنی اس نے کچھ بھی ہو اپنا عبادت گاہ ضرور جانا تھا، اور ضرور اس نے اپنا ٹائم اپنے خدا کے ساتھ گزار کے وہ واپس آتا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ آپ کی عادتیں بہت اچھی ہیں، آپ جو بہت ایمانداری سے کام کرتے ہو سب کچھ، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جو ہے
یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ تو میں نے ایک دم سے ان کی طرف دیکھا، مسکرایا، میں نے کہا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مذہبی لوگ ہیں، وہ کوئی افینڈ ہو جائیں گے اگر میں کوئی بات کروں گا، اس لیے میں اس پر کوئی بحث یا کوئی بات چیت کرنا نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، میں ذمہ دار ہوں، میں بڑا آفیسر ہوں یہاں پہ اور میں ذمہ دار ہوں، آپ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، آپ بتاؤ، میری سوال کا جواب دو۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا کیا آپ کے کتاب میں خدا جو یسوع ہے اس کو روح اللہ کہا گیا ہے؟ کہتا ہاں کہا گیا، اسے روح اللہ کہا گیا اس کا۔ تو میں نے کہا روح اللہ سے کی کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کا روح؟ تو میں نے کہا وہ کیسے پیدا ہوا؟ اور اس نے کہا کہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوا، وہ انسانی خیال سے نہیں پیدا ہوا، کماری ماں سے پیدا ہوا۔ تو میں نے اسے کہا کہ جو روح ہے وہ روح میں سے روح نکلے تو وہ روح ہی کہلائے گی، تو وہ کچھ اور تو نہیں کہلا سکتا۔ پھر میں نے اسے وہاں پر ایک پانی کی بوتل پڑی تھی جو پینے والا پانی ہے، تو میں نے اسے اٹھایا، میں نے کہا یہ دیکھیں، عربک میں وہ اس کو غرشہ کہتے ہیں اور پانی کو مائع، میں نے کہا یہ غرشہ مائع ہے نا؟ کہتا ہاں ہے۔ میں نے کہا یہ گلاس میں ایسے ڈالتا ہوں، میں نے کہا اب مجھے بتاؤ یہ جو ہے کچھ فرق چیز ہے، یہ فرق چیز ہے؟ کہتا نہیں، دونوں پانی ہی ہیں۔ میں نے کہا اسی لیے کیونکہ یسوع جو ہے خدا کے روح میں سے نکلا، اسی لیے آپ لوگوں کے بک میں جو ہے کتاب مقدس جو آپ کی، اس میں اسے روح اللہ پکارا گیا۔ وہ اللہ کی روح ہے، وہ روح جو اللہ میں سے نکلی وہ جو ہے اسی کی اولاد کہلائے گی۔ میں نے کہا جیسے آپ کے صلب میں سے جو اولاد نکلی ان کے باپ آپ ہو، آپ اس کے باپ ہو، اور آپ کی بیوی جس کے پیٹ میں سے وہ پیدا ہوئے آپ کے ذریعے سے ان کی ماں ہے، تو وہ آپ کے بیٹا بیٹی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتا نہیں آپ لوگ جو ہے وہ نعوذ باللہ کہ اللہ کیسے اس نے آ کے یہ تو نہیں کیا کہ مریم کے ساتھ سویا گا۔ میں نے کہا نہیں، یہ آپ کا کنسیپٹ غلط ہے، کیونکہ ہم اس بات کو اس طرح سے نہیں مانتے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ خود بائبل میں جو ہمارے پاس لکھا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کا روح تجھ پر سایہ کرے گا۔ یہی پیغام جو تھا جبریل نے آ کے مقدسہ مریم کو دیا تھا، اور اسی لیے ہم مقدسہ مریم کے اس پیغام کو جب اس نے قبول کیا تو خدا کا روح جو ہے وہ اس کے بطن میں آیا۔ تو جو روح ہے وہ روح ہی کہلائے گا، روح کا بیٹا ہی کہلائے گا، وہ کسی۔ تو پھر جب اس نے اس بات کو سوچا تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا پھر تو کوئی غلط بات نہیں ہے، پھر تو وہ جسمانی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، وہ جسمانی بات نہیں ہے، وہ جسمانی خواہش سے پیدا نہیں ہے، اور نہ خدا جسم میں آ کے مریم کے پاس آیا تھا کہ مقدسہ مریم سے وہ اولاد پیدا ہو۔ میں نے کہا کیونکہ قرآن بھی، میں نے کہا اسی لیے اس کی جو خاصیتیں تھیں، اب میں اسے لے کر آگے بڑھا، میں نے اسے کہا اسی لیے اس کی جو خاصیتیں تھیں وہ دوسرے انبیاء کرام سے فرق تھی، کیونکہ دوسرے انبیاء کرام اس جیسی خاصیتیں نہیں رکھتے تھے۔ کہتے کیا مطلب ہے، کیوں نہیں وہ رکھتے تھے دوسری؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کے کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم جو تھا، جو بچہ تھا، تو وہ مٹی کے برڈس بناتا تھا اور ان میں پھونک مارتا تھا، وہ اڑ جاتے تھے۔ کہتا ہاں یہ تو لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا خدا نے آپ کو، آدم کو کیسے بنایا؟ مٹی سے، پانی سے۔ تو وہ خالق تھا، اور اسی طرح سے یسوع نے اس دنیا میں رہ کر اس نے بھی وہی کام کیے جو آپ کی کتاب بتا رہی ہے، کیونکہ وہ روح اللہ تھا، اسی لیے کہ وہ اس کا بیٹا تھا۔ جو باپ کرتا ہے وہی اسے بتاتا ہے۔ پھر میں نے اسے یوحنا کی انجیل میں سے بتایا کہ جو کچھ باپ مجھے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، جو کچھ باپ نے مجھے بھیجا تاکہ اس کی مرضی پر عمل کروں۔ جب میں نے یہ بات اسے بتائی، پھر میں نے اسے کہا کہ اور خدا کی مرضی یہ تھی کہ وہ
جیسے آپ قربانی پر یقین کرتے ہو کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا کفارہ دینا ضروری ہے، تو آدم اور حوا کے گناہ کا جو ساری کائنات کے لیے تھا، ایک کامل شخصیت کا کفارہ ہونا ضروری تھا۔ اور وہ کامل شخص اسی لیے یسوع ہے کیونکہ وہ انسانی ارادے سے پیدا نہیں ہوا، اور اس میں کوئی انسانی جبلت نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو انسانوں میں ہوتی ہے جس سے وہ گناہ کر سکے، اور نہ اس کے بارے میں کوئی غلطی بیان کی جاتی ہے کسی بھی کتاب میں۔ کہتا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کیونکہ وہ خدا میں سے نکلا اس لیے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس لیے اس کی خوبیاں جو ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو ٹھیک کرنا، اور لوگوں کو رزق پہنچانا، یعنی دو مچھلیوں اور 5 روٹیوں کے ساتھ 5000 کو کھانا کھلا دینا، یہ کوئی آسان بات ہے؟ یہ ساری وہ قدرت کی باتیں تھیں جو خدا میں تھیں، اور خدا کی وجہ سے کیونکہ وہ اس کا بیٹا تھا اس لیے۔ تو عزیزو، جو اسپونٹینیس جو ہوتی ہے، ایک دم سے جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کو اسے لے کے محبت سے اور اس طریقے سے ان مذہبی لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے جو خدا آپ کو وزڈم دیتا ہے اس وقت، اس کو ساتھ لے کے، مذہبی بن کے نہیں، یا دوسروں کو طنز کر کے نہیں، یا دوسروں کو نیچا دکھا کے نہیں، بلکہ آپ نے انہی کے اس جو کچھ سامنے جو آپ نے دیکھا ہے، سیکھا ہے، سنا ہے، انہی کو استعمال کریں اور انہیں بتائیں کہ یسوع کیسے فرق ہے، یسوع کے آنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس طرح سے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کمیونیکیٹ کر سکیں گے اور یسوع کے اس پیغام کو پہنچا سکیں گے جس کے لیے اس نے آپ کو اور مجھے چنا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں اور اس کے لوگ کہلائیں۔ کیونکہ یہ یسوع کے الفاظ ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ سو عزیزو، یہ جو اسپونٹینیس ٹیچنگ ہے جو ہم پولس رسول سے یہاں سیکھتے ہیں، نامعلوم خدا کی جو اس نے ادھر قربان گاہ دیکھی، اگر وہ انہیں ڈائریکٹ بت پرستی کے بارے میں سکھانا شروع کرتا تو وہ لوگ نہ سنتے اس کی، کیونکہ وہ ان کا روز کا یہی ان کی عبادت تھی، یہی ان کے دیوتا تھے، یہی ان پہ بھروسہ تھا، انہی بتوں پر۔ لیکن ان بتوں کے خلاف کہنے کی بجائے اس نے اس خدا سے شروع کیا جسے وہ جانتے نہیں تھے۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ کو اپنی مثال دی، میں نے انہیں انہی کی کتاب میں سے اور انہی کے ادھر جو پانی کی بوتل پڑی تھی، ان 2 چیزوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جو خدا نے مجھے اس وقت وزڈم دی۔ سو عزیزو، آپ بھی جب کبھی آپ کو خدا موقع دیتا ہے، کبھی بھی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور خدا کے کلام کو محبت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ پاکستان میں سسٹر میرلین ہی کی ایک دفعہ آئے ہوئے تھے، اور یہ 80s کا وقت ہے جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، اور پاکستان ٹیلی ویژن ایک اکلوتا ٹیلی ویژن اسٹیشن تھا، اور پنڈی میں جو ہے انہوں نے کیونکہ بہت سارے معجزات ہو رہے تھے، اور لاہور میں جو میٹنگ ہوئی تھی وہ بہت بڑی میٹنگ تھی، اور وہاں پہ بہت سارے معجزات ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں 87% لوگ جو تھے وہ غیر مسیحی تھے، صرف جو 13% مسیحی لوگ اس اسٹیڈیم میں تھے۔ بہت معجزات ہوئے، اور اس کے بعد پھر ادھر جب وہ پنڈی میں گئے تو وہ جو اظہر لودھی صاحب ایک تھے، کیا کہتے ہیں، کمپیرر صاحب تھے ٹیلی ویژن کے نا، تو انہوں نے انہیں صبح کے پروگرام میں بلا لیا۔ اب انہیں گھیرنے کی کوشش کی، انہیں کہنے لگے کہ کیا صرف یسوع جو ہے یا مسیحی ہی صرف معجزے کر سکتے ہیں یا کوئی؟ تو انہوں نے جو ہے ایک دم سے انہوں نے خداوند کی وزڈم سے جو بات اس وقت انہوں نے کہی، اور جو حوالہ انہوں نے خدا کے کلام میں سے بتایا، وہاں پہ یہ جو پولس کے پطرس رسول کے جو واقعہ ہے، جب کرنیلیس نے ان کو بلایا تھا کہ وہ جو ہے
خدا کا کلام اسے سنا تو وہاں جو پطرس کے پاس جا کے کرنیلیس کے گھر جا کے پطرس نے جو آیت بولی تھی وہی آیت انہوں نے PTV پر بولی، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، جی ہاں، اعمال 10 باب اور اس کی 34 آیت۔ پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ ہر قوم میں سے جو اسے ڈرتا اور راستہ بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ تو اس بات کو اتنا کہہ کر اور اس نے فوراً کہا کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس صرف میرے لیے 10 منٹ ہے، تو 4 منٹ نکل گئے ہیں شاید، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا وقت ہے، کیوں نہ میں ان لوگوں کے لیے جو بیمار دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کروں، کیونکہ میں آئی اس لیے ہوں۔ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے دعا کریں۔ تو کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ جو بھی بیمار لوگ TV دیکھ رہے ہیں اور ان کے اسکرین کے سامنے اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں، میں دعا کروں گی کہ یسوع تمہیں ابھی شفا دے گا۔ اور اس نے دعا کی اسکرین کی طرف منہ کر کے، اور کیا ہوا، وہ دعا کرنے کے بعد ان کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ اس سے تھینک یو کہہ کے چلی گئی، کیونکہ اس پروگرام میں تھوڑا سا تو بات چیت ہوتی ہے تھوڑی سی۔ تو ٹیلی ویژن کے جو لوگ تھے ان کو یہ کہنا پڑا ایک ہفتے کے بعد کہ وہ لیڈی جو دعا کرنے آئی تھی اور جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو شفا ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہوئی ہیں، ہمارے پاس اتنے خط جمع ہو گئے، اتنے بیگ جمع ہو گئے کہ ہم یہ سب ان تک نہیں پہنچا سکتے، اس لیے پلیز اپنی یہ چٹھیاں بھیجنی بند کریں۔ یہ ہے ہمارا خدا، یہ ہے اس کی دی ہوئی وزڈم۔ آپ کو کسی کے ساتھ اپنا سینگ پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک خدا کے خادم نے کہا تھا کہ یو کین ون اے ڈیبیٹ بٹ یو کینٹ ون اے ہارٹ۔ جی ہاں، آپ ایک بحث تو جیت سکتے ہو لیکن دل جیتنا مشکل کام ہے۔ بحث جیتنا آسانی ہے کیونکہ آپ دلیلوں سے جیت لو گے، لیکن اصل میں کسی کے دل تک بات خدا کے کلام کو پہنچانا وہ ضروری ہے۔ اور خداوند یسوع کے اس کلام کی بات جب بھی جہاں بھی ہوتی ہے، مذہبی لوگ، شیطان انہیں ابھارتا ہے اور وہ آپ کے خلاف اٹھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے حکمت سے وہاں بات چیت کی ہے اور ان کے لوگوں کو، ان کے بتوں کو، ان کے دیوتاؤں کو، ان کے خداؤں کو کچھ ایسی بات نہیں کہی، تو آپ کو خدا آرام سے اس میں سے نکال لائے گا، کیونکہ پطرس رسول کہتا ہے کہ اگر تو نے شرارت کر کے مکے کھائے تو کیا فائدہ۔ سمجھ گئے؟ تو عزیزو، یسوع کے لیے اگر مکے کھائے تو وہ اور بات ہے، شرارت کر کے مکے کھانے کا بدلہ خدا کے پاس نہیں ہے۔ تو عزیزو، جب بھی ہم بات چیت کرتے ہیں، خدا کا کلام ہم پیش کرتے ہیں، ہمیں اسپونٹینیسلی پوائنٹ دیکھنا ہوتا ہے۔ خدا آپ کو اسی وقت وزڈم دے رہا ہوتا ہے، آپ کو خدا کے آواز کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خدا کے کلام کی سچائی کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکتے ہو۔ اسپونٹینیس ٹیچنگ ہے یہ۔ نامعلوم خدا، وہ انہوں نے بہت سارے بت ان کے بڑھے ہوئے تھے، بہت ساری قربان گاہیں بنی ہوئی تھی ان بتوں کے لیے، لیکن ایک قربان گاہ ایسی تھی جہاں لکھا تھا نامعلوم خدا کے لیے، اور اس نے پولس رسول نے خدا کی دی ہوئی وزڈم کے ساتھ اسی نامعلوم خدا کے کلام کو استعمال کیا۔ سو عزیزو، میں آپ کے سامنے اس بات کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں بار بار کہ جب بھی آپ کو خدا موقع، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مبشر لوگ ہی جا کے خدا کا کلام سنائیں، اور صرف جو اپنے آپ کو پروفٹ کہتے ہیں وہی جا کے خدا کا کلام سنائیں، یا صرف جو یہ جو ہے مقرر کردہ خادم جو ہیں یا نوکریوں والے خادم جو ہیں وہ جا کے خدا کا کلام سنائیں۔ نہیں، خدا نے آپ کو نجات دی ہے اور آپ اس کلام کو پڑھتے ہو۔ یہ کلام
آپ کے بدن پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایسا نقش ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے. جی ہاں عزیزو، آپ کو نظر آئے. کیونکہ لکھا ہوا ہے دوسرا کرنتھیوں اور اس کے 3 باب میں دوسری آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق وہ کہتے ہیں، ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہے وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت یعنی دل کی تختیوں پر. جہاں عزیزو، آپ کو مجھے جب ہم باہر جاتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں، ہماری عادتوں کو دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں. عزیزو، ایک اور چھوٹے واقعے کے بعد میں آپ کے ساتھ دعا کروں گا. یہ بھی وہاں دبئی کی ہی بات ہے، ابوظہبی کی بات ہے. یہ ایک ڈیزرٹ میں ایک کیمپ میں کلینک میں تھا. تو وہاں پہ کیونکہ یہ ملٹری کا کلینک تھا، تو ایک آفیسر آیا کرتا تھا اور آ کے بیٹھ کے مجھے دیکھتا رہتا تھا. اور پھر ایک دن مجھے میرے پاس آیا، کہتا میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی ضرور بات کریں. تو میں کہنے لگا لیکن آپ ناراض نہیں ہونا. میں نے کہا نہیں، میں تو ناراض نہیں ہوں گا، ہو سکتا ہے آپ ناراض ہو جائے. کہتے نہیں میں تو ناراض نہیں ہوں گا، تو میں تو ایک بھائی کے طور سے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ضرور کریں. تو میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے کہنے لگے کہ بھئی دیکھو، میں جب آتا ہوں دیکھتا ہوں سارا وقت آپ ایمانداری سے کام کر رہے ہوتے ہو، سب آپ فلاں کی طرح سے نہیں ہو، فلاں کی طرح سے نہیں ہو. تو انہوں نے نام لیے جو وہاں دوسرے لوگ کام کر رہتے تھے، انہی کے مذہب کے بھی اور دوسرے بھی. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کیوں نہیں ہمارے مذہب کی طرف آ جاتے، کیونکہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی وہاں، اور جنت میں جگہ مل جائے گی. میں مسکرایا، میں نے ان کی طرف دیکھا. میں نے کہا ابھی آپ ناراض ہو کے چلے جائیں گے میرے پاس سے اگر میں نے جواب دیا تو؟ کہتا نہیں میں بالکل ناراض نہیں ہوں گا. میں نے کہا اچھا تو سنبھل کے بیٹھ لیں. میں نے کہا میں جو کچھ بھی ہوں وہ بائبل کی وجہ سے ہوں. جو کچھ آپ میری ریفلیکشن دیکھ رہے ہو وہ تعلیمات ہیں جو خدا کے کلام سے میں نے سیکھی ہیں. اب آپ مجھے چاہتے ہو کہ میں ان اچھی ریفلیکشنز کو دیکھ کر ایک ایسی جگہ پر آ جاؤں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اچھے نہیں ہیں. جب اس نے میری اس بات کو سنا ایک دم سے شاک ہو گیا. پھر مجھے کہنے لگا تم نے بہت بڑی بات کر دی ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے بڑی بات نہیں، میں تو آپ کو ہمبل ہو کے میں نے صرف آپ کو یہ بات کہی ہے، کیونکہ آپ مجھے چاہتے ہو کہ جو کچھ میں نے سیکھا بائبل میں سے، جو کچھ خدا کا طریقہ کار مجھے ملا، جس سے آپ نے آبزرو کیا، پڑھا، مجھے دیکھا، تو آپ مجھ سے یہ پوچھنے کی بجائے کہ آپ کیوں ان سے ڈیفرنٹ، آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ آپ میرے اس طرف آ جائیں. تو جب میری اس بات کو سنا وہ اٹھ کے چلا گیا. 2-3 مہینے تک پھر وہ بندہ نہیں آیا. ایک دن میرے پاس آ کے مجھے کہنے لگا مجھے بائبل چاہیے پڑھنے کے لیے. میں نے کہا دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملٹری ہے اور اس ملک میں بائبل کسی کو دینا جو ہے وہ بالکل بھی قانونی طور پر جرم ہے. تو میں بائبل آپ کو نہیں دے سکتا. ہاں، میں آپ کو جگہ بتا سکتا ہوں جہاں لیگلی آپ کو بائبل مل سکتی ہے، اور وہ ہے کہ دبئی میں، ادھر پار دبئی میں جگہ ہے، وہاں پر چرچ ہے راشد ہاسپٹل کے پاس. ادھر آپ جائیں تو وہاں پہ بائبل کی وہ ہے، ایک لائبریری ہے جہاں پہ بائبلیں پیسوں سے آپ خرید سکتے ہو. تو آپ ضرور ادھر سے خریدیے گا، ہر زبان میں وہاں سے مل جاتی ہے، تو آپ کو وہاں مدد مل جائے گی. سو اس طرح سے میں نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کی، اور اس شرارت سے بھی بچ گیا جو ہو سکتی تھی. اس کے بدلے میں ایموشنل ہو جاتا اور اٹھا کے لاتا بائبل اور اس کو دیتا، اور میرے لیے پرابلم کریٹ ہو جاتے تھے. تو اسی لیے عزیزو،
خدا کی دی ہوئی وزڈم جو ہے، اسپونٹینیس ورڈز جو خدا آپ کو دے گا، وہی دوسروں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس شخص کی زندگی بدلی ہوگی کہ نہیں بدلی، یا خدا نے اسے اپنی طرف بلایا ہے کہ نہیں بلایا، کیونکہ عرب میں بہت سارے سیکرٹ مسیحی ہیں جو دل سے خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان چکے، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ آپ جیسے اور مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر متاثر ہو کے خدا کی طرف آئے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ کو خدا کا کلام جو ہے وہ آپ سے بات کرے تو آپ ضرور اس بات کو جو ہے لے کے آگے بڑھا کریں۔ جی ہاں عزیزو، میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جانیں کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے۔ جی ہاں عزیزو، آپ سب کو میں یہ باتیں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میں زندگی کے ایک ایسے حصے میں ہوں جب میں نے خدا کو نزدیکی سے جاننے کی کوشش کی ہے، اور اس کے فضل کے ساتھ اس قابل رہا ہوں کہ خدا کے دی ہوئی وزڈم کی باتیں جو ہے وہ میں لوگوں کے ساتھ اس طرح سے بات چیت کے ذریعے سے بتا سکتا ہوں۔ جی ہاں عزیزو، یہ میں وہاں پریچنگ کرنے نہیں گیا ہوا تھا، میں وہاں گیا ہوا تھا ایک جاب کے سلسلے میں، اور اسی لیے وہاں میری جو لمیٹیشنز تھی میں نے ان کو کبھی کراس نہیں کیا، لیکن خدا کی دی ہوئی جو وزڈمز تھیں ان کو ضرور استعمال کیا کہ کیسے خدا کی دی ہوئی وزڈم کو استعمال کرنا ہے۔ یہاں پولس رسول جو ہم دیکھتے ہیں کلام میں اس 17 باب میں، اس نے خدا کی دی ہوئی وزڈم کو استعمال کیا۔ بت تو بہت تھے وہاں، قربان گاہیں تو بہت تھیں، لیکن اس نے ایک ایسے خدا کا ذکر کیا جس کی قربان گاہ وہاں موجود تھی، جس سے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، بھاگ نہیں سکتے تھے، اور اسی کی خبر کے ساتھ یسوع کی نجات کی خبر دے دی۔ خدا آپ کو بھی ایسے ہی برکت دے اور اپنے کلام کو آپ کے ذریعے سے ہر گھر تک اور ہر دل تک پہنچائے، تاکہ خدا آپ کو برکت بخشے اور آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگ یسوع کے پاس آ جائیں۔ جی ہاں، آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خدا اللہ شکروں کے خدا، میں تیرے حضور جھک کے تیرے نام کو مبارک کہتا ہوں، تیرے نام کو اونچا کرتا ہوں۔ تو بھلا، تیری شفقت ابدی، تیری وفاداریوں کے لیے تیرا شکر ہو۔ خداوند تو جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے، تیرے حضور میں خداوندہ جھک کے تیرے نام کو مبارک کہتا ہوں، تیرے نام کو اونچا کرتا ہوں، کیونکہ خداوند تو ہمیں پیار کرتا ہے اور تو ہم پر اپنے فضل والا دروازہ کھولتا ہے خداوندہ۔ اس لیے زندگی کے مالک، میں تیرے حضور میں اس طرح سے جھکتا ہوں اور تجھے اس طرح سے کہتا ہوں کہ خداوند تو ہی ہے جو مجھے آج تک اپنے ساتھ وفاداری سے لے کے چلا ہے۔ آج میں جتنے بھی بچے جن تک یہ آواز پہنچی ہے ان کے لیے تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ خداوندہ ان کے دلوں کو بھی ایسا بنا، ان کو چن خداوند، اور ان کو یاد دلا کہ وہ تیرے چناؤ میں ہے، تاکہ وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنی زندگیوں کو تیرے کلام کے مطابق بنا کے لوگوں کے سامنے ایک ریفلیکشن، یسوع کی ریفلیکشن ان کی زندگی میں نظر آئے۔ ہاں خداوند، اس کلام کے مطابق ان کی زندگیاں ہوں، اور ان کا ایمان خداوندہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ دوسروں کو ٹیز کرنے کے بجائے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے بجائے تیرے کلام کی سچائی کو، تیرے نام کی سچائی کو بیان کر سکے، اپنی زندگی سے ظاہر کر سکے، تاکہ لوگ تجھے جانے، تجھے پہچانے اور تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ ہاں خداوندہ، تیرا وقت قریب ہے آنے کے لیے، اس لیے خداوندہ اپنے جتنے بھی تیرے چنے ہوئے لوگ ہیں، جتنے بھی تیرے بیٹے بیٹیاں، زیادہ سے زیادہ ان بچوں کو تو وزڈم سے بھر کہ تیرے کلام کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا سکے، اور ان کے شرارت کے سوالات جو ہیں لوگوں کے، ان سے خداوند وہ بچ سکیں، تاکہ تیری دی ہوئی وزڈم سے وہ تیرے کلام کو لوگوں کے دلوں تک پہنچائیں۔ اور جو خداوند تیری طرف سے مقرر ہے کہ انہوں نے
تیرے اس قربان گاہ پہ جو آسمان پر ہے اس میں آنا ہے، شہیدوں میں لکھا جانا ان کا نام، اور وہ شمار پورا ہونا ہے۔ ان کے لیے بھی میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور جو کچھ تو نے مقرر کیا ہے ان کے جلال کے لیے، ان کے جلالی بدن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خدا۔ ہاں باپ سوانی، اور ایسے تمام لوگوں کے لیے جنہیں تو نے چنا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں، ابھی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہاں خداوندہ، کاش کہ ہر مسیحی کی یہ خواہش ہو کہ ہم یسوع کے لیے قربان ہو سکیں اور اس کے لیے خداوندہ اس کی حضوری میں پہنچ سکیں، تاکہ اس جگہ پر شمار جلد پورا ہو۔ اور خداوند تیرا آنا مقرر ہے، اور تو جلد آئے، اور ہم سب تیرے ساتھ رہ کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک تیری اس بادشاہی کو دیکھ سکیں۔ تیرا نور تیرے بچوں کے ذریعے سے دنیا پر ظاہر ہو، اور لوگ تجھے جانیں، تجھے پہچانیں۔ ایک بار پھر اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں، تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اپنے گھرانے کو، اپنے آپ کو خداوندہ تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ ایمان رکھتا ہوں خداوند کہ تو ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے لہو میں چھپا کے رکھے گا، اور اپنے جلال کے لیے جہاں جہاں بھی جائیں گے استعمال کرے گا۔ میرے گھرانے کی حفاظت کرنا، میرے بیوی بچوں کو حکمت و دانائی دینا کہ وہ اپنی زندگی سے خداوندہ تیرے نام کو عزت و جلال دیں۔ میری ماں کی، میرے بھائیوں کی اور میری بہنوں کی، ان کے بچوں کی حفاظت کرنا، اور جتنے بھی بچے، بزرگ، بڑے آج کل کرونا کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، ان سب کو خداوند تو مکمل شفا دے کر اٹھا کھڑا کرنا۔ اور پاکستان میں، انڈیا میں، اور ہر اس ملک میں جہاں مسیحیوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، بیٹیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے خداوند، ان سب کو بھی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں خداوندہ، کیونکہ یسوع جی تو نے ہمیں بتا دیا تھا کہ انہوں نے مجھے ستایا تو ہمیں بھی ستائیں گے۔ سو خداوند ان ستانے والوں پر اپنا رحم کر کہ وہ ستانے کے بجائے وہ تیرے رحم کو پہچان سکے، اور خداوند توبہ کر کے تیرے ساتھ شامل ہو جائے۔ اپنا ہاتھ بڑھا دے، اور خداوند دنیا سے مذہبی جنونیوں کو کم کر، اور خداوند ایسے لوگوں کو سامنے لا جو سچ مچ روح اور سچائی سے تیری پرستش اور تیری عبادت کرنے والے ہوں۔ ہاں یسوع ناصری، اپنا ہاتھ بڑھانا، ہمیں چھو دینا، اور خداوند بخش دینا کہ تیرا نام عزت و جلال پائے۔ ہماری زندگی سے اپنے جلال کو ظاہر کر، اور اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سب کچھ تیرے نام کو جلال دینے کے لیے ہو۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ آمین۔ عزیزو، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ سب کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو اور مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اس کلام کے ذریعے سے آپ کی زندگیوں پر جو خدا کا فضل ہو رہا ہے وہ بھی آپ شیئر کرتے ہیں، بعض لوگ فون کر کے، بعض کمنٹس کے ساتھ، تو ضرور کمنٹس کیجیے گا اپنے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں تو جے سی ورلڈ، جیزس کرائسٹ ورلڈ ٹیلی ویژن کے توسط سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے رابطہ کریں تو آپ وہ نیچے دیے ہوئے جو ایڈریس ہے، ٹیلی فون نمبر ہے، اس کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اور آپ کے لیے خدا سے التماس کریں گے، اور وہ آپ کے تمام مسائل کو حل کرنے میں قادر مطلق ہے۔ جی ہاں، اسی لیے یسوع آیا تھا کہ ہم زندگی پائیں، اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں، اور خدا آپ سب کو وہ کثرت کی زندگی بخشے۔ جی ہاں، اس پیغام کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس اس پروگرام کے نیچے ضرور لکھیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ تک ہماری بات پہنچ رہی ہے۔ اور آپ جو کچھ سوال آپ کے دل میں ہے آپ پوچھیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ اور آئیے ہم خداوند کے کلمات برکات سے رخصت ہوتے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے۔ آمین۔